JBCA से मैं हूँ नफीसा हूद भाई, और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं कर्नल मकबूल आफरीदी। कर्नल मकबूल सीपेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, पाक चीन राहदारी मंसूबा, उस पर गहरी नज़र रखते हैं। सबसे पहले जो हौलनाक वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में पिछले चंद दिनों में, कोई 10 दिन 12 दिन हो गए हैं कि यहाँ जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स हैं जो चीन फंड कर रहा है, उन पर धड़ाधड़ हमले हो रहे हैं। इसके पीछे कौन कार फरमा है, इस पर हम काफ़ी तफसील में बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले जो ताज़ा वाक़या हुआ शांगला में, उसकी कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं, उसका वीडियो दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शांगला इस्लामाबाद से ज़्यादा दूर नहीं है, और ये अफराद जो चीनी इंजीनियर्स थे वो ग़ालिबन इस्लामाबाद से शांगला जा रहे थे, जब काराकोरम हाईवे पर एक गाड़ी उनके बहुत करीब से गुजरी और फिर एक ख़ुदकुश हमला हुआ, जिसकी वजह से ये चीनी जो बैठे हुए थे इस बस में, वो उनकी बस उलट गई और इस खाई में जाकर गिरी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लाशों को निकाला जा रहा है। ग़ालिबन 4 अफराद की शिनाख्त हो सकी, लेकिन 2 इतनी बुरी तरह से जल के मर गए कि अभी तक पता नहीं चला कि वो कौन हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त जमा हैं के हाईवे पे, काराकोरम शाहराह पर, जो कि जैसे कि आप जानते हैं कि चीन की मदद से तामीर हुआ था। उसको N35 भी कहते हैं, और ये 1962 में ये के शाहराह तामीर हुई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह के वाक़यात कोई नए नहीं हैं, बल्कि इसी तरह का एक वाक़या 2021 में हुआ था। और अब जबकि एक नई हुकूमत आई है, इस तरह के मुतवातिर वाक़यात का होना बहुत ही अफसोसनाक है। हम खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त हमें एक चश्मदीद गवाह ज़ाकिर ख़ान ने ज्वाइन किया है, जो शांगला से ताल्लुक़ रखते हैं और जो ग़ालिबन उस वक्त सीन पर मौजूद थे। और ज़ाकिर, आप हमें बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि आपने क्या देखा जिस वक्त ये बम फटा और ये गाड़ी खाई में गिर गई? जी बिल्कुल, ये तकरीबन कोई 1 से 1:30 बजे का टाइम था कि इधर हाईवे पे शांगला के पास एक इलाका है, लाहौरी नाला तहसील, बिशाम का तहसील है ये, और इसका जिला जो है वो शांगला है, कि एक कोस्टर को दूसरी गाड़ी जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में थे वो आ रहे थे। तो जैसे ही एक कोस्टर था जिसके करीब जैसे ये गाड़ी पहुंची तो एक धमाका हुआ, और उस धमाके की वजह से जो कोस्टर था उस कोस्टर नीचे गहरी खाई में गिर गया। वो खाई तकरीबन कोई 300 साढ़े 300 फुट थी, तो उसमें एकदम आग भड़क उठी। तो जब हमने देखा तो हमने जो इमदादी इदारे हैं उनको कॉल की, वो भी फिर बर वक्त पहुंचे, और इसके साथ जो गाड़ी जिसमें फिर बाद में कहा गया कि इसमें खुदकश मवाद या जो है वो कश आदमी मौजूद था, तो उसकी वो गाड़ी जो थी वो तो बिल्कुल ही पीस बल्कि टोटा हो गई थी, जबकि जो कोस्टर था वो नीचे गहरी खाई में गिर गया था। तो जब हम लोग वहां पे पहुंचे, क्योंकि हमें नहीं था अंदाजा कि इसमें कौन है कौन नहीं है, तो हम लोग इंतजार करते रहे कि सिक्योरिटी इदारे वाले आएंगे। फिर जो है वो पुलिस वाले भी वहां पहुंचे, जो लेडीज थी वो भी वहां पे आए, इदारे वाले आए, रेस्क्यू वाले, उन्होंने फिर वो नीचे उतरे। पहले जो है वो आग लगी हुई थी, तो उस आग को जो है वो बुझाया गया। फिर उसके बाद जो है उनके पास स्ट्रेचर वगैरह थे, तो वो उसी जो गाड़ी थी उस गाड़ी को खोल रहे थे और उसमें से जो है वो लोगों को निकाला था। जो कहा गया वो ये कि इसमें 5 से 6 लोग थे, और उन 6 के 6 अफराद को जो है वो इन्होंने अपनी एम्बुलेंसेज में डालकर
تو جو یہاں پہ قریبی ہسپتال ہے THQ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال، تو وہاں پہ منتقل کیا، اور پھر جب دیگر ادارے والے آئے انہوں نے وہ جو گاڑی نیچے گری ہوئی تھی اس کو بھی اٹھایا اور اس کو جو ہے وہ روڈ پہ لے کے آئے. تقریباً 1 گھنٹے تک جو ہے وہ روڈ بھی دونوں اطراف سے بند کیا گیا تھا. بالکل. اچھا ذاکر، یہ بتائیے، آپ کے علم میں ہے کہ چینی جو یہاں پر کار فرما ہیں ان کے لیے ایک کانوائے کی صورت میں گارڈز کا ٹریول کرنا بہت ضروری ہے. کیا آپ نے دیکھا کہ کوئی طرح کی ٹھیک سیکیورٹی ان کو پہلے سے فراہم تھی جب یہ کے شاہراہ پر سفر کر رہے تھے؟ یہ جتنے بھی جو ہمارے شانگلہ سے آگے کوہستان وغیرہ کے علاقے ہیں وہاں پہ جتنے بھی جو غیر ملکی افراد ہیں وہ زیادہ تر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. مختلف جو ترقیاتی کام ہیں ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ لوگ خدمات انجام دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اس روڈ پہ اکثر جو ہے وہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ جتنی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ سیکورٹی جو ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں بھی پھر بعد میں جو CCTV ایک فوٹیج بھی جو ہے وہ بنائی گئی یا وہ بھی آئی جو کہ گاڑی کے اوپر کیمرہ لگا ہوا تھا، تو اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی وہیکل جو تھی یا گاڑی جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی. اور عموماً اگر آپ دیکھیں تو ان روڈز پہ اس روڈ پہ بہت کم جو ہے وہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. یہ اپنی ایک نوعیت کا ایک ایسا واقعہ تھا کہ ہم نہیں سوچ سکتے تھے کہ اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ ہمارے ان روڈ پہ ہوگا، کیونکہ ان روڈوں پہ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں گاڑیاں آمد و رفت کرتی ہیں ایک اضلاع سے دوسرا. یہ جو روڈ ہے یہ مین شاہراہ بھی ہے جو مختلف جو اضلاع ہیں ان کو کنیکٹ کرتی ہے. یہی روڈ جو ہے وہ نیچے سوات وغیرہ کو بھی جاتا ہے، اوپر لوور دیر کے علاقے بھی ادھر سے آتے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ کوہستان اپر کوہستان لوور ہے، اسی طرح اور دیگر جو ہے وہ لوکل بھی روڈ اس سے کافی زیادہ نکلتے ہیں. اور اسی روڈ پہ جو ہے وہ زیادہ تر جتنے بھی بڑے بڑے ٹرالر اور بڑے بڑے سامان ہیں وہ بھی اسی روڈ پر استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ان روڈ پہ سیکورٹی جو ہے وہ اکثر موجود رہتی ہے. اچھا، ہمارے ساتھ کرنل مقبول آفریدی ہیں، گوادر کے حوالے سے کافی معلومات رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو CPEC کے پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں اس پر بھی جانکاری رکھتے ہیں. ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر داخلہ نے افغانستان کی طرف انگلیاں اٹھائی ہیں اور سوشل میڈیا پہ کوئی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ غالباً افغان طالبان نے کوئی ٹریننگ دی تھی لوکل TTP کو کہ وہ اس طرح کا حملہ کریں. سوات میں ایک آپریشن ہو گیا، لیکن آپ اپنے تجزیے سے بتائیے کہ یہ پھر سے افغانستان کی طرف سے دہشت گردوں کا پاکستان میں داخل ہونا، اس کے پس پشت کیا نظر آتا ہے؟ طالبان کی حکومت آئی اور یہ دھماکے بہت زیادہ ہو گئے. تو یہ آدمی ابھی کسی نے ٹرینڈ نہیں کیا، یہ تو پرانے ٹرینڈ چلے آ رہے ہیں. ابھی تو میرا خیال ہے لوکل لیول پہ بھی ہر آدمی خودکش بنا ہوا ہے. اور ابھی کیا ایمز ہیں اور ان کے پیچھے کیا افغانستان گورنمنٹ ہے یا ان لوگوں کی اپنی ریزنٹمنٹ ہے، کیونکہ ہر فیملی میں کوئی آدمی مرا ہے یا کوئی زخمی ہوا ہے یا پاج ہوا ہے، اور اب وہاں پہ اکنامکس بھی نہیں ہے. وہ بیچارے مطلب جب اکنامکس نہیں ہو تو آدمی اور بھی ری ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ سارا یہ لاسٹ 4 ڈیکیڈز کا جو پرابلم ہے یہ بھی اکٹھا ہوا ہے. تو اب اس کے لیے میں تو یہی تجویز کر سکتا ہوں
کہ بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے، اور ابھی ہمیں اس کے لیے مل بیٹھ کے افغانستان کے ساتھ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس میں افغانستان کو بھی فائدہ ہو، ہمیں بھی فائدہ ہو. دونوں ہم مسلمان اور بھائی ملک ہیں، اور ابھی تک ہمارے تعلقات اچھے چل رہے تھے. تو اچانک اس طرح یہ موڑ آ جانا کہ ہم ابھی خودکش حملے کے الزام ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سی پیک کا جو گوادر کا پروجیکٹ ہے $62 بلین کا پروجیکٹ ہے. اس حد تک سٹیکس ہیں چین کے اس میں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں اس میں جو قوم پرست ہیں، جو پہلے ایک پل کا کردار ادا کرتے تھے سرکار کے بیچ میں اور انتہا پسندوں کے بیچ میں، ان قوم پرستوں کو اچھی خاصی شکست ہوئی ہے. اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں یہ جو زیادہ انتہا پسند تنظیمیں ہیں، جو کہ غالباً نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ TTP کے ساتھ مل کر ملک بھر میں حملے کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس کا جو اثر ہے وہ کتنا منفی رہا ہے؟ اب آپ جو بات کر رہی ہیں کہ اس کا امپیکٹ، تو میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں، لوکل لوگوں کی سپورٹ نہ ہونا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب لوکل لوگوں میں تو کہوں گا قوم پرست بھی ہیں. دیکھیں، وہ وہاں کے باشندے ہیں، تو کیا ہوا اگر قوم پرست ہیں تو وہاں کے باشندے ہیں. اور قوم پرستی کوئی وہ ایسا چیز تو نہیں ہے کہ جو ملک دشمن چیز ہے. وہ ایک ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ اپنے قوم پرستی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو ان کو کرنے دیں اور ان کو انوالو کر. دیکھیں، جتنا ہم لوکل لوگوں کو انوالو کریں گے اتنا اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. لوکل لوگوں کو انوالو نہ کیا تو یہ چیزیں اور بھی زیادہ خطرناک ہوں گی. میرا تو اور دیکھیں، یہ ایک جو سی پیک ہے یہ ایک اکنامک وینچر ہے، اور اس میں انویسٹر جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے انویسٹر آتے ہیں. مالدار آدمی ویسے ہی ڈرپوک ہوتا ہے، تو جب وہاں دھماکے ہوں گے تو کیا وہ آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے. غریب آدمی تو چلا جائے گا، لیکن جو ملینئر یا بلینئر والے ہیں وہ ان حالات میں کام نہیں کر سکے. سیکورٹی سچویشن کو، لا اینڈ آرڈر کو ہم نے پرفیکٹ رکھنا ہے جیسے دبئی میں ہے. جیسے ویسے نہیں ہوگا، یہ ڈیولپمنٹ بہت مشکل ہو جائے گی گورنمنٹ کے لیے بھی، اور ان لوگوں کو جو ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی روکنے میں بہت پرابلم ہوگا. آپ نے جو بات کی کہ لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان وہ ایک ایسا صوبہ ہے جس میں بے انتہا غربت ہے، اور وہاں گیس اس صوبے میں پیدا ہوتا ہے لیکن لوگوں کے پاس اس کا ایکسیس تک نہیں ہے. اتنا بڑا منصوبہ جو سی پیک کا بنا، لیکن گوادر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں شامل نہیں کیا گیا. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حکمت عملی بنے تو اس میں گوادر کے لوگوں کو کس حد تک سٹیک ہولڈرز بنا کر یہ حکمت عملی بن سکتی ہے؟ ایک گوادر ہے، وہ تو ایک مین جگہ ہوگی جس ڈیولپمنٹ کی. اور جب گوادر بنے گا تو پھر میں نے ایک کانسیپٹ یہ بھی دیا ہوا ہے کہ ہمیں 2 روٹ بنانے چاہیے. ایک ایسٹ آف انڈس جو کراچی کو جوائن کرے لاہور اور پنجاب، سندھ سے ہوتا ہوا پنجاب، پنجاب سے اسلام آباد اور آنورڈ چائنا. دوسرا میں نے سجیسٹ کیا ہے کہ ویسٹ آف انڈس کرے، جو کہ گوادر سے شروع ہو، تربت، پنجگور، کوئٹہ، ڈے خان، پشاور. تو یہ، اور میں نے اس کو گولڈن نام دیا، گولڈن اکنامک کوریڈور نام دیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا بھی بزنس کرنا ہے وہ تو ویسٹ کی طرف کرنا ہے. اگر ایران کے ساتھ بھی کرنا ہے تو ویسٹ ہے، افغانستان کرنا ہے تو ویسٹ ہے. اگر آپ نے سینٹرل ایشیا شارٹ راستے سے پہنچنا ہے تو وہ بھی تھرو افغانستان آپ جائیں گے. اور اگر تھرو آپ جاتے ہیں واخان تو وہ بھی جب پشاور سے چترال جائیں گے وہ بھی شارٹیسٹ ہے. اسی طرح پھر چائنا آپ کے ساتھ وہ شارٹیسٹ بن جاتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں ایک کاریڈور بنائیں، اور اس کاریڈور میں موٹر وے بھی لے جائیں
ریلوے لائن بھی لے جائیں, گیس پائپ لائن, آئل پائپ لائن, مطلب اس کوریڈور میں یہ تقریباً 500-600 وائڈ ہو, جس میں یہ سب چیزیں آپ بنائیں تاکہ آپ کو سیکیورٹی کا پرابلم نہیں ہوگا. اور یہ گولڈن کوریڈور ہے, اس پہ تو میں ملینز آف وہیکل دیکھ رہا ہوں کہ جو جب چائنا کے ساتھ آپ بزنس کریں گے, سینٹرل ایشیا کے ساتھ کریں گے, افغانستان کے ساتھ کریں گے, ہم نے وہ سوچنا ہے اس کو. تو جب آپ وہ سوچو تو پھر آپ کو لا اینڈ آرڈر پرفیکٹ کرنا چاہیے. اچھا, پھر بلوچ کو کیا فائدہ ہوگا؟ گوادر ایک بہت بڑا وہاں پہ اگر انڈسٹریل سٹی بنتی ہے, آئل سٹی بنتی ہے, ابھی میں نے تجویز کیا کہ وہاں پہ منرل سٹی بھی بنے. اچھا, رکوڈیک کا بیس بھی گوادر ہوگا, ابھی آپ نے سنا ہوگا. تو یہ تو بلینز کے پروجیکٹس ہیں, تو سب سے بینیفیشل گوادر کے لوگوں انشاءاللہ ہوں گے, لیکن پرووائڈڈ ان کو مراد دی جائیں گورنمنٹ کی طرف سے. پھر جو میں یہ روڈ بتا رہا ہوں, تو یہ روڈ پورا بلوچستان سے گزرے گا, تو پورے بلوچستان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور ان کو دیکھیں, ابھی یہ سیاسی لوگوں کا, یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان لوگوں کو انوالو کریں. مطلب اب یہ 1000 یا 1200 کلومیٹر گوادر سے کوئٹہ تک جائے, کوئٹہ سے بلکہ آگے زوب تک جائے گا, تو آگے تک یہ تو آلموسٹ 1400 تک کلومیٹر تک روڈ بن جاتی ہے, اور یہ سارا بلوچستان میں سے گزر رہی ہے. تو ہر جگہ پہ اگر آپ پیٹرول پمپ بھی لگائیں تو وہ بھی اتنے ہوں گے جس کے انتہا نہیں. تو باقی تو میں اگر اس کے اوپر پھر ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جو کوریا بنا تھا, انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے ایک سمپل سا فارمولا رکھا تھا کہ انہوں نے ایک پورٹ بنا دیا تھا, پورٹ سے ایک سڑک کھینچی, کیپٹل کو جوائن کر دیا تھا, سیول کو, اور انہوں نے کہا اس کے اوپر ہم ساری ڈیولپمنٹ کریں گے, اور آج کو ساؤتھ کوریا بن گیا. ہمیں بھی اس کانسیپٹ پہ کام کرنا چاہیے. اور اچھا, پھر جب آپ وہاں پہ اکنامکس لے جائیں گے, دیکھیں مس نفیسہ, کوئی آدمی اتنا پاگل نہیں ہوگا کہ وہ نیچے اس کو لاکھوں روپے مل رہے اور وہ بیچارہ اوپر گیا. ہاں, اس کے جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کریں. جو بھی اس میں کیا فرق پڑتا ہے, وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی ہمیں یہ چیز چاہیے, اب ہمیں مراد دے دو, تو مراد دینے چاہیے ان کو. دیکھیں وہ لیکن ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں. اب بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں. مثلا 10 سال سے آپ کے علم میں ہے کہ ایران سے گیس پائپ لائن جو ہے وہ بچھانی تھی بلوچستان میں. امریکہ اس کے سخت مخالف ہے. جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ پاکستان سرکار نے استثناء مانگا ہے کہ انہیں ایگزیمپٹ کیا جائے ان ملکوں سے جن کے اوپر جو ہے پابندی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارت نہ کریں. آپ کے خیال میں اب کتنا ضروری ہو گیا ہے پاکستان کے لیے؟ کیونکہ امریکہ اگر ناراض ہوگا تو ظاہر ہے فنڈز بھی نہیں ملیں گے یہ پائپ لائن بنانے کے لیے. تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے گوادر پورٹ کو بنانے میں اس پائپ لائن کا بہت بڑا کردار ہوگا. ایران جو ہے انڈیا کو بھی آئل دے رہا ہے, چائنا کو بھی آئل دے رہا ہے, جاپان کو بھی دے رہا ہے, اور ساؤتھ کوریا کو بھی دے رہا ہے. اور میرا خیال ہے 40% گیس کی ریکوائرمنٹ وہ ایران انڈیا کی بھی پوری کر رہے ہیں. اچھا, چابہار پورٹ انڈیا بنا رہا ہے ایران کے لیے, وہ اپ ڈیٹ کر رہا ہے اس کو. اب بیچ میں چائنا بھی آ گیا ہے. اچھا, کل کی خبر ہے کہ عراق ایران سے آئل خریدے گا, اور یومیہ بہت بڑا وہ کوانٹٹی ہے, وہ معمولی کوانٹٹی نہیں ہے, وہ بھی کر رہا ہے. تو امریکہ کو ہم سے کیا پرابلم ہے؟ سمپل, یہ ہماری لیڈرشپ کی ویکنیس ہے کہ وی کی ناٹ ٹاک آئی ٹو آئی. یا مطلب دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ امریکہ نہیں کرنے دے گا, تو کل جب ہم امریکہ کے کیمپ میں جائیں گے پھر چائنا نہیں کرنے دے گا, تو ہم تو پھر اس طرح تو ہم کہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں, میرا جو بیسک پوائنٹ ہے یہ ہے کہ آپ گوادر کو انٹرنیشنل بزنس سٹی ڈکلیئر کریں, اور جتنے دنیا کے ممالک ہیں اس میں یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کرے گا بزنس, یہ نہیں کرنی. کیا چائنا امریکہ کے ساتھ بزنس نہیں کر رہے اپنے پورٹ سے؟ تو اگر وہ اپنے پورٹ میں لاؤ کر کے ساتھ بزنس کر رہا ہے, تو گوادر میں بھی امریکہ کو انوائٹ کرے,
میں تو کہتا ہوں جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں، دیکھیں ہم نے اگر اچھا یہ پورٹ کا فائدہ اٹھانا ہے تو ڈیولپ کنٹریز کو بلائیں گے، وہ بھی بزنس کریں، ہم بھی کریں، چائنا بھی کریں. ان حالات میں یہ کہوں گا کہ وی ہیو ٹو ٹلٹ ٹورڈ چائنا. چاہے امریکہ جو بھی کرے، وی ہیو ٹو ٹلٹ ٹورڈ چائنا. اور اگر یہ جو 6 سے 8 بلین ڈالرز جو اس وقت ہم جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی طرف، آپ کے علم میں ہے ایک تو ہو گیا ہمارا ڈیل، اب دوسرے ڈیل کی طرف جا رہے ہیں. اگر امریکہ ناراض ہو کر اس پر جو ہے وہ کہے کہ نہیں، جب تک کہ آپ ایران سے جو ہے تجارت کرو گے ہم آپ کی امداد نہیں کریں گے، تو اس سے آپ کے خیال میں پاکستان کو خائف ہونا چاہیے؟ دیکھیں خائف یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے پہلے تو دیکھیں مس نفیسہ، ہم 126 بلین ڈالر کے قرض دار ہیں آئی ایم ایف کے. اگر جس ملک میں 126 بلین ڈالر لگ جائیں تو اس کو کم از کم 1000 بلین ڈالر تک کمانے چاہیے تھے، جس میں ہم انٹرسٹ بھی دے سکتے تھے، جس میں ہم پرنسپل اماؤنٹ بھی دے سکتے. تو وہ پیسے کدھر گئے ہیں؟ کوئی اس گورنمنٹ مطلب جو بھی گورنمنٹ رہی ہے آفیشل سے کوئی پوچھے گا کہ مطلب آپ جب قرضہ لیتے ہیں اس کو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کام سے ابھی فری زون دبئی نے بنایا ہے، انہوں نے 8 بلین ڈالر پہ فری زون بنایا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے سالانہ ہم اس سے 120 بلین ڈالر یا ایسے کوئی کمائیں گے. تو اگر یہ پالیسی کریں گے تو پھر تو آپ 8 بلین یہ بھی لے لیں گے، یہ بھی کھا لیں گے، تو پھر آپ 128 کے ساتھ اور ملا، تو یہ آپ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ ابھی جو ہماری لیڈرشپ ہے اور مطلب اس کو یہ اینالائز کرنا چاہیے کہ آخر کب تک یہ، اور یہ کس پروجیکٹ پہ. اچھا ابھی آپ نے چائنا سے پیسے نہیں، 30 بلین ڈالر تو ہم نے وہ بھی خرچ کر دیے، تو 30 بلین ڈالر کے کہاں پہ ہیں وہ بچے جس کو ہم نے کھانا ہے. تو مطلب یہ پالیسیز پیسے کا لینا، تو میرا خیال ہے امریکہ تو خوش ہوگا کہ آپ اور انٹینگل ہو رہے ہیں. اور وہ آج کل تو یہ سب کو کلیئر ہو گیا، جو آئی ایم ایف پیسے دے رہا ہے، جو بھی کوئی ڈونر پیسے دیتا ہے آپ کو انٹینگل کرنے کے لیے دے رہا ہے کہ دے نو اٹ کہ یہ پیسے کھائیں گے، پیسے نہیں دے سکیں گے. مجبوری ہے پاکستان کی، جو مجبوری ہے. اور سب سے بڑا چیلنج تو آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے. بالکل بالکل، کیونکہ تربت کے نیول بیس پر بھی حملہ ہوا ہے. یہ تمام وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ سی پیک کے زمرے میں آتے ہیں. تو سمیٹتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی ہوں گی؟ یہ 2 فرنٹس پہ جو لڑائی ہو رہی ہے، ایک BLA کے ساتھ، ایک TTP کے ساتھ، ان دونوں پر قابو پانے کے لیے اس وقت پاکستان کی سرکار، پاکستان کی فوج کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں جو بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ملک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوگی اور اس کو فارن فنڈنگ نہیں ہوگی. یہ پاسبل نہیں، کیونکہ آپ کو بارود چاہیے ہوتا ہے، ایکسپلوسیو چاہیے ہوتا ہے، آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. یہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا ہے. ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، یہ سب چیزیں. اور وہ جو اور اس میں انوالو زیادہ تر وہ ممالک ہوتے ہیں یا تو جو کہ ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ پیسے کے تھرو انفلوئنس کرتے ہیں، جیسا امریکہ کر رہا ہے. جو میں ہینڈ کر سکتا ہوں کہ امریکہ اس میں شاید ہو، کیونکہ امریکہ جب نہیں، اگر امریکہ چاہے گا تو پھر تو وہ دھماکے تو نہیں کروائے گا نا، کہ وہ کہ گواہ اب چلے تو چائنیز تو نہیں دیں گے ان کو کہ یہ ادھر دھماکے کرو. تو کون کر رہا ہے؟ تو امریکہ ہی کر رہا ہے. اچھا پھر ہمارے تعلقات تھے ایران کے ساتھ پہلے خراب، وہ بھی آپ کو پتہ تھا کہ لیکن اب اللہ کا فضل ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے بہت اچھے ہو گئے ہیں. اب آ جاتے ہیں افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں. دیکھیں افغانستان اور پاکستان یہ دونوں بھائی ہیں. میں آپ کو حقیقت، دیکھیں میں ایز اے پٹھان بھی یہ بات کروں گا اور ایز اے پاکستانی بھی یہ بات کروں گا، کیونکہ میں ہوں پٹھان لیکن میں ہوں پاکستانی بھی. آپ کچھ بھی کر لیں، افغانستان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا اور ڈسکشن کرنی ہوگی، اور اس میں ان کو بھی فائدہ ہے. دیکھیں اگر گوادر پورٹ ساری زندگی افغانستان ایسٹ کی طرف بزنس کرتا رہا ہے، یہی سب کانٹیننٹس کے ساتھ پاکستان سے ہوتا ہوا، تو گوادر پورٹ تو اس کے ساتھ 800 کلومیٹر پہ ہے. تو اس کو تو یہ اچھا وہ افغانستان کے چابہار کی طرف جا رہے ہیں. چابہار بہت چھوٹا پورٹ ہے،
وہ نہیں پورا کر سکتے ریکوائرمنٹ. چائنا کی بھی ہے, ان کی بھی ہے, کیسے پورا کرے گا؟ یہ ویسے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جاوار بہت ایسے جیسے سوزوکی کا اڈا ہو اور آپ کا جو ہے 20 ویلر کا اڈا ہو, تو آپ خود امیجن کریں سامان نہیں نکل سکے. تو اس لیے ہمیں افغانستان کو بھی انگیج کرنا چاہیے. اچھا, اب انڈیا پھر رہ گیا ہے, تو وہ ابھی اس کے لیے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ جو انڈیا کر رہا ہے, لیکن ایک بات میں بتاؤں, اگر ہم نیوٹرلائز کر لیتے ہیں ایران تو آلریڈی نیوٹرلائز ہے, افغانستان کے ساتھ اگر ہماری بات چیت ہو جائے, انڈیا کو نیوٹرلائز کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک, پھر آ جاتا ہے امریکہ. تو امریکہ کے دیکھیں, وی ہیو ٹو ٹلٹ ٹورڈز چائنا, کیونکہ ہمیں امریکہ ایک تو دور بہت زیادہ ہے, دوسرا چائنا کے ساتھ جو بزنس کرنے ہم جا رہے ہوں, جو ہمیں فائدہ ہوگا چائنا کو فائدہ ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم کیش پیسے لیں امریکہ سے, اس سے ہمیں بزنس کا زیادہ فائدہ ہوگا لانگ رن. اور کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی ہی سب سے بڑا چیلنج ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کو آئے ہوئے اتنا کم عرصہ ہوا, اور ایک دم سے اس سے قبل کہ وہ اپنا معاشی ایجنڈے پر کوئی اطلاق کرے, تو یہ واقعات متواتر شروع ہو گئے. ہمارا پروگرام ختم ہوا, لیکن ہم شکر گزار ہیں مقبول آفریدی کے کہ وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ یہ کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارا جو معاشی فائدہ ہے وہ ہو, ان پڑوسیوں کا بھی ہو فائدہ, اور ہمارا یعنی پاکستان کا بھی معاشی فائدہ ہو. میں ہوں نفیسہ حود بھائی.